बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो आपके लिए मख़सूस होता है आपकी कॉल्स के लिए। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा होता है और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। आज हम अमूमी तौर पे उन कॉल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या ये मेरा मशवरा होता है कि आज हम उन लोगों पे से बात करें जिनके ज़्यादातर मजहबी या माशरती या इस तरह के सोशल मसाइल हैं, क्योंकि एक दिन हफ्ते में हमने रूहानी मसाइल के लिए भी रखा हुआ है, लेकिन वो जुमेरात का दिन है। सो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो भी मशवरा हो इंशाअल्लाह ताला पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि तारिक शरीफ ज़ादा भाई के साथ, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, इनके साथ मिल के आपको हदीयतन बिल्कुल अच्छा मशवरा दिया जाए। मसनद अहमद की एक रवायत है, हदिया कर रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब, जिसमें साद बिन माज जो है इनका जनाजा जा रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है साद बिन माज के जनाजे में शामिल थे। अब देखिए वो जनाजा जिसमें कि नबी पाक ख़ुद शामिल हों, वो क्या शान होगी उस जनाजे की भी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इस जनाजे में 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो भी शामिल हैं। अब ऐसा जनाजा, कोई क्या शान है उस जनाजे की जिसमें रसूल ख़ुद शामिल हैं और 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो उस जनाजे में जा रहे हैं। जब हज़रत साद बिन माज को कब्र में लिटाया गया और कब्र को बंद किया गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र पे जितनी देर खड़े रहे, मसनद अहमद में रवायत कहती है कि किसी सहाबी की कब्र पे रसूल इतनी देर खड़े नहीं हुए जितनी देर हज़रत साद बिन मास के कब्र पे खड़े हुए। तो साहबा ने बाद में पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह क्या वजह थी? कहा कि कब्र की दीवारें तंग हो रही थी। बात किसकी हो रही है? हज़रत साद बिन मास की, जिसमें 70,000 फ़रिश्ते जो हैं वो जनाजे में शामिल हैं, नबी पाक ख़ुद जनाजे के अंदर शामिल हैं। कहा कि कब्र की दीवारें जो हैं वो तंग हो रही थी, तो फिर मैं वहाँ खड़ा हो के वहाँ दुआ करता रहा ताकि मास के लिए, हज़रत साद बिन मास के लिए आसानी हो। और जब पूछा कि या रसूलल्लाह इतने बड़े, इतने नेक, इतने इबादत गुज़ार जो सहाबी हैं उनके साथ ये मामला कैसे पेश आया? आपने कहा कि इसकी ज़ुबान में खुल्क नहीं था, यानी कि वो खुलूस नहीं था। खुसूसी तौर पे अपनी बीवी के साथ ये सख्ती से बात करता था। जब तक आपकी ज़ुबान में पाकीज़गी के साथ साथ, पाकीज़गी एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर नेक बात भी सख्ती के साथ करेंगे और वो किसी की दिल आज़ारी करेगी तो उसकी सारी तासीर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी आपको रवायत याद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें नबी ने आवाज़ बुलंद करके सख्ती से या ऐसी बात की हो कि किसी के दिल को बुरी लगी हो? इसमें रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मेरी जानिब से बहुत मोहब्बत भरी मुबारकबाद कबूल कीजिए। अल्लाह ताला आपकी सफ़र हज को कबूल फरमाए और वहाँ की जाने वाली सारी दुआएं जो आपने अपने लिए की हैं, अहले खाना के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अपने दुनिया भर में जो आपसे मोहब्बत करते हैं लोगों के लिए जो दुआएं की हैं, अल्लाह और ये लोग सब वाकई मेरी दुआओं में शामिल रहे। अल्लाह ताला आपको, आपकी दुआओं को शर्फ बारियाबी अता फरमाए। आपने जिस सिमत रहनुमाई की इशारा किया, आप तसव्वुर कीजिए कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़िंदगी के अंदर बतौर खिदमतगार 9 बरस की उम्र में आए। 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहे और उनका हुजूर का तारुफ़ करवाने का अंदाज़ ही ये था कि आप हुजूर के हवाले से गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते कि मैंने 10 बरस में एक मरतबा भी मुझे याद नहीं कि हुजूर ने मुझे करख्त लहजे से पुकारा हो, किसी ऐसे काम पर जो मुझसे ना हो पाया हो उसके ऊपर मेरी सरजनश की हो। हालांकि वो जाते हुए कभी भूल भी जाते जी, बहुत सारी तवातुर से रिवायात में आता है। यानी अगर मैं बहुत एहतियात से भी काम लूँ तो शायद 10 से ज़ायद ऐसी रिवायात मिलती हैं जिनके अंदर हज़रत अनस बिन मालिक जो हैं वो किसी काम से हुजूर ने भेजा और वो उसको नहीं कर पाए। और हर मरतबा के अहवाल में जहाँ ये बात महफूज है वहीं ये भी है कि हुजूर ने हर मरतबा पहले से ज़्यादा शफ़क़त के साथ, ज़्यादा मोहब्बत के साथ, ज़्यादा जिसे कहते हैं एहतियात के साथ मामला किया। अभी आप हज़रत साद बिन माज की बात कर रहे थे तो ये हुजूर के उन असहाब में से हैं
کہ جنہیں حضور نے خود کثرت نوافل سے روکا تھا، یہ کہہ کے کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے تو آپ کے جو پاؤں تھے ان میں ایک خاص طرح کی جو ایک توازن ہوتا ہے وہ قائم نہیں تھا، آپ کبھی لیفٹ ہوتے کبھی رائٹ ہوتے۔ جب مسجد کے اندر پہنچے تو حضور کیونکہ دور سے دیکھ رہے تھے، حضور نے خیریت دریافت کی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بس صرف پاؤں آگے کیے۔ جب دیکھے حضور نے ان پاؤں کو تو پھر حضور نے ان کو یہ کہا کہ رات کی کچھ پہر میں جو ہے وہ آرام بھی کر لیا کرو۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا عبادت گزار ہستی، اور پھر سرکار دو عالم سے ایسی والہانہ غیر مشروط محبت کرنے والی ہستی، اور اصحاب جو ہیں وہ ان کے تقوی اور احتیاط پسندی، یعنی لین دین کے معاملات میں بھی ان کی احتیاط جو تھی اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود یہ حدیث ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ جو آدمی باہر کتنا ہی جو ہے وہ معتبر تصور کیا جائے، کتنا ہی لوگ اس سے جو ہے وہ خوش ہوں اور اس سے مطمئن ہوں، اگر اہل خانہ جو ہے ان کو شکایت ہے اس سے اور ان کی دل آزاری کہیں جانے یا انجانے، اچھا عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جاننے سے ہی دل آزاری جو ہوتی ہے اس پر گرفت ہے۔ بھائی جاننے سے بھی جو ہے اس پہ گرفت وہ تو ہے ہی ہے، انجانے میں بھی جو ہم سے ہوتی ہے وہ بھی شمار ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، اس کے اوپر بھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کثرت سے معافی دیتے رہنا چاہیے اور کثرت سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو رویہ ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے اندر خیر موجود ہے۔ آپ اس پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے وہ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہیں حیدرآباد سے ہمارے ساتھ۔ جی ارشاد، السلام علیکم۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے، آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی بات، اپنے دل کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایک اچھا مشورہ وظائف کے ساتھ آپ کو ہدیہ کریں گے۔ ارشاد السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر۔ پورا نام کیا ہے ارشاد آپ کا؟ میرا نام، پورا نام ہی میرا ارشاد ہے اور وائف آف عمران خان، حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ وائف آف بلال بھائی عمران خان۔ اچھا عمران، ٹھیک ٹھیک۔ جی ارشاد فرمائیے، حکم۔ ہاں بلال بھائی، میری ایج جو ہے وہ 38 ایئر ہے، ماشاءاللہ سے میرڈ ہوں، 3 بچے بھی ہیں میرے نا جی، 2 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 سال ماشاءاللہ سے ہونے والے ہیں میری شادی کو، لیکن میں اپنے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ میں سیکنڈ وائف ہوں نا۔ اچھا، اس طرح سے۔ جی، پہلی وائف کہاں پر ہے؟ وہ گاؤں میں ہوتی ہے نا، ان کا ماشاءاللہ سے 14 سال کا بیٹا ہے، وہ یہاں پہ ہی اپنے ددیال کے ساتھ حیدرآباد میں ہی رہتا ہے، تو دیکھ بھال جو بھی ہوتی ہے اس کا سارا جو ہے وہ میرا ہسبینڈ ہی کرتا ہے۔ پہلے تو مسئلے مسائل صحیح چل رہے تھے، وہ میرے گھر نہ آتے ہی نہ میں ان کے گھر جاتی ہوں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، تعلقات اچھے نہیں رکھے ہوئے؟ نہیں، وہ نہیں رکھتے، میں رکھنا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہسبینڈ بھی فورس نہیں کرتے ہیں کہ آپ جاؤ یا نہیں جاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلے تو معاملات صحیح تھے، جیسے شادی ہوئی 1 سال تھوڑا تھا مشکل، مطلب کہ ایڈجسٹ کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ پھر جو ہے نا صحیح ہو گیا تھا کافی حد تک معاملے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے نا لڑکے بھیجے میرے گھر، جیسے میرے دیور ہو گئے، دیور کے بیٹے ہو گئے، میرے ہسبینڈ کا پہلی وائف کا جو ہے بھائی، وہ یہاں رہتے تھے میرے پاس اور جو ہے پڑھتے تھے، ان کا کھانا وانا جیسے بھی ایز اٹ جو بھی ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ میں خود کرتی تھی ان کا۔ لیکن اب یہ ہے میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب ہے ماشاءاللہ سے، لیکن پہلے کام وغیرہ پروجیکٹ وغیرہ چلتے تھے تو اس سے ارننگ ہوتی تھی، انکم اچھی ہوتی تھی، تو کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے۔ پھر میں نے وہ گھر شفٹ کیا، میرے ان لوز والے آئے حیدرآباد شفٹ ہوئے، تو وہ والا گھر میں نے ان کو دیا، ہم نے جو ہے نا وہ الگ سے گھر جو ہے نا وہ لیا۔ اب 3 سال مجھے اس گھر میں ہو گئے شفٹ ہوئے، لیکن یہاں پہ میرے ساتھ مسئلے مسائل کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں۔ مسئلے مسائل سے مراد مثلاً کہ میاں بیوی میں تھوڑا بہت جیسے ہوتے ہیں وہ، اور میرے ہسبینڈ کے رزق روزی میں تنگی، جیسے کام پہلے پروجیکٹس وغیرہ آتے تھے وہ اب بالکل بند ہو گئے، 3 سال ہو گئے، پورے 3 سال۔ شفٹ ہونا کیوں ضروری تھا یہاں پہ؟ یہ شفٹ ہونا میرے لیے ضروری نہیں تھا، یہ بس میرے ہسبینڈ کی وجہ سے کہ ہم گھر چینج کریں گے، وہ آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ بارشیں ہوئی تھی کوئی 3 سال پہلے نا، اس کی بات ہے نا کہ گھر بھر ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، ان کو شفٹ ہونا ہے، تو یہ گھر ہم ان کو دیتے ہیں، ہم جو وہ گھر لے رہے ہیں نا ہم اپنا لیتے ہیں۔ بس میں ان کے باتوں میں آ گئی، اب شفٹ تو کر لیا ہے لیکن اس میں جو ہے نا مسئلے مسائل بہت ہو رہے ہیں نا ہمارے ساتھ، جیسے بیماری ناچاکیاں، بچے ٹھیک نہیں ہیں، کبھی کبھار بچے ایسے رویہ رکھتے ہیں یا میں ماں ہو کے ان کے ساتھ ایسے رویہ رکھتی ہوں جیسے سخت رویہ ہو، کبھی یہ لگنا کہ مجھے اپنی جان مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ہسبینڈ کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، بچے میرے سامنے نہ آئے،
اور میرے ساتھ خود ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسے سمجھے کوئی مہینے میں 1 دفعہ، کوئی مہینے میں 2 دفعہ بھی ہو جاتی ہے، اس طرح سے جیسے کوئی چیز میرے اوپر حاوی ہو گئی ہو، اور بالکل میں ہاتھ پیر کی موومنٹ بھی نہ کر پا رہی ہوں، پھر وہ میرے اوپر جو ہے وہ کل وغیرہ دم کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ سوتے ہوئے ہوتا ہے یا جاگتے ہوئے ہوتا ہے؟ نہیں، جاگتے ہوئے کوئی کام وغیرہ کر رہی ہوں، بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور اس طرح سے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ میری کیفیت ہونے والی ہے اور میں ایک دم سے لیٹ جاؤں گی۔ لیٹنے کے بعد جو بلال بھائی میری حالت ہوتی ہے نا، بس یہ سمجھ لے اس طرح لگتا ہے جس سے میری جان نکل رہی ہو نا۔ پھر 5-7 منٹ یہ میرے ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں صحیح ہو جاتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر میرے جسم میں جان نہیں رہتی کہ میں اٹھوں یا کوئی کام۔ اچھا، آپ نے ابھی تک یہ معاملہ کسی ڈاکٹر سے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کیا ابھی۔ وجہ نہیں، آپ کو لگتا ہے روحانی مسئلہ ہے؟ جی، میں نے معلوم کروایا تھا نا، یہ جو مسجد کے امام ہوتے ہیں نا، ان سے میں نے معلوم کروایا تھا، میرے ہسبینڈ گئے تھے تو انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ کوئی جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے نا، اس طرح سے۔ تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی، اور ابھی جو ہے نا یہ 10 سے 15 دن ہوئے ہیں تو رائٹ میری لیگ اور رائٹ میرا آرم۔ ارشاد جی، مولوی صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل بھی میری سر آنکھوں پر نہیں ہے، وہ بالکل آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ یہ معاملہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سنجیدہ بات ہے، اس کو اتنا ہلکا اور اس کو روحانی سمجھ کے اگنور مت کرو۔ آپ فوراً ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں کراچی میں اچھے ہسپتال میں۔ یہ معاملہ جو آپ فرما رہی ہیں اگر یہ ایسا ہی ہے تو یہ بہت اچھا نہیں ہے بالکل بھی۔ اس معاملے کو روحانی سمجھ کے اپنی صحت کا تم خیال نہیں کرو گے تو وہ تم اس کا پھر پھل کھاؤ گے۔ جی بالکل اسی طرح سے تم فوری طور پہ یہ معاملہ جو ہے نا کہ میں 5-7 منٹ جو ہے وہ پیرالسس میں چلی جاتی ہوں، یہ سیریس معاملہ ہے، یہ جنات کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائی۔ مولوی صاحب کے کہنے پہ آپ نے یقین کر لیا، آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی ایک دفعہ یقین کر لو پھر فیصلہ کرنا۔ پہلی بات یہ بڑا ضروری ہے، یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ خطرناک ہے۔ دوسری بات، اپنے گھر کے اندر سورہ رحمان لگایا کرو کم از کم 1 دفعہ، ذرا تھوڑی سی ایسی آواز میں کہ سارے گھر میں اس کی برکت ہو۔ تیسری بات، اپنے تائیں آیت کریمہ پڑھا کرو اور ہر وقت پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن میں حیران ہوں کہ بہرحال مولوی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ اگر آپ کو علم نہ ہو تو بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے ایسا ادارہ بنا ہوا ہے جو کہ عاملین بن جاتے ہیں لوگ، اور پھر ایک پیتھولوجیکل یا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو بھی وہ جنات کا کیا ہے کہ ایک اور ہی ٹریک کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کالر شاہدہ ہیں کراچی سے۔ جی شاہدہ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پیارا بچہ۔ میں نے اپنے بھائی بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا، فہد کے۔ فہد جی فہد کے آپ کا بھائی ہے؟ فہد آپ کا بھائی ہے؟ بیٹا ہے۔ بیٹا ہے آپ کا؟ جی۔ فہد کا پورا نام کیا ہے؟ فہد خورشید۔ فہد خورشید کرتا کیا ہے؟ فہد خورشید کی شاپ ہے وہ گارمنٹس کی۔ اچھا، فہد کے کیا رشتے آئے ہیں؟ تو اس کے 2 رشتے آئے ہیں، ایک تو لڑکی کا نام رابعہ ہے اور امی کا نام اس کی نجمہ ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا لڑکی کا نام عائشہ ہے اور ماں کا نام ہے مقصودہ۔ تو ان میں سے بتاتے ہیں کیا کون سا رشتہ اچھا رہے گا اس کے لیے؟ میرے خیال میں کسی تیسرے رشتے کا انتظار کر لو تو بہتر ہے۔ دونوں صحیح نہیں ہے یہ؟ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے خیال میں کسی تیسرے رشتے کا انتظار کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک بڑی اہم بات میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کہ میرے چاچا میری ماں کو کہا کرتے تھے کہ بیٹے تب بیٹے ہوتے ہیں جب بہویں اچھی آئیں۔ گھر کو اگر جوڑ کے رکھنا ہے تو انتظار کر لو، اگر الگ کرنا چاہتے ہو بچے کو تو وہ اپنی الگ بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رابعہ یا عائشہ میں سے یہ میں کوئی برائی ہے، لیکن رابعہ اور عائشہ فہد کے ساتھ جب چلیں گے نا تو فہد آپ کی نہیں سنے گا، وہ 2 خواتین کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ بجائے اس کے کہ اس معاملے میں کوئی کمپلیکیشن ڈالو اس طرح کی کہ فہد کو کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے کہ یا وہ اپنا گھر رکھے یا آپ کا فرما بردار رہے، اس امتحان میں اس کو مت ڈالو، ابھی انتظار کر لو، ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے۔ اوکے
وہ بات کو کم لفظوں میں کہنا ذرا تھوڑا سا لوگ سب کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ آپ کریں. میں ہمیشہ ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, باپوں کو کہتا ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرا مشورہ ہو سکتا ہے, رائے ہو سکتی ہے, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جی السلام علیکم شفیق. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا, الحمدللہ. سر بڑے دنوں سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا. حکم. تو میں میوالی سے نہیں, عرض میوالی سے بات کر. اچھا. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا جاب کے حوالے سے بہت ٹرائی کی ہیں, بہت زیادہ, تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں. کیا آپ کی کیا تعلیم ہے بیٹا؟ میری تعلیم ہے ایف اے. ایف اے کے بعد آپ کس طرح کی جاب تلاش کر رہے ہو؟ جی آرمی میں ٹرائی کیا ہے, آرمی میں, نیوی میں, پی ایف میں. مکمل ہونے کے بعد آخر پہ کال لیٹر پہ جو ہے نا وہ پرابلم بن جاتی ہے. کیا پرابلم بن جاتی ہے؟ مثلا کال لیٹر جو ہے نا آؤٹ نہیں ہوتا. وہ کال لیٹر اس لیے آؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ نفسیاتی ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کال لیٹر کا پرابلم تو نہیں ہے یار, ان کے انتظامات جو ہے نا وہ بڑے سسٹمیٹک ہیں. جی سو میرے خیال میں آپ ان کو تو چھوڑ دو. وہ ایک دفعہ اگر نفسیاتی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو دوسری تیسری دفعہ بھی وہی مسائل آتے ہیں. آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہو کسی طرح, باہر جانا چاہتے ہو کہیں؟ جی نہیں, باہر نہیں جانا چاہتے. باہر نہیں جانا پاکستان میں کرنا کیا چاہتے ہو یہاں پہ؟ اگر یہ فوج اور نیوی اور ایئر فورس نہیں لیتی تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ جی کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں. کس طرح کی جاب میرے بچے؟ اصلا ہماری تعلیم کے لیول کے مطابق ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کمیشن اپلائی کرتے ہیں یا کوئی ایسا کچھ آگے. ہاں جی جو مناسب ہو. مثلا ایک مثال دو, تمہارے دل میں کیا ہے بات؟ ہمارے دل میں مثلا ہماری تعلیم کے لیول کے مطابق مثلا جو بھی مل جائے. تم سیکیورٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو کہیں؟ جی کر سکتے ہیں. سیکیورٹی کی جاب کے لیے اپلائی کرو. جی چاہے وہ پاکستان میں کرو چاہے مڈل ایسٹ میں کرو, لیکن سیکیورٹی کی جاب کے لیے اپلائی کرو. وہ تمہارے مزاج کے لیے بھی اچھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں رحمت بھی ڈالے گا. سورہ اخلاص آتی ہے نا پڑھنی, قل واللہ؟ جی وہ تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھتے رہا کرو. جی پڑھتے رہو, اللہ خیر کرے گا. اللہ اسی ساتھ خیر کرے گا. لیکن سیکیورٹیز کی جاب میں جانا ہے تم نے. ہاں جی اگلی بات انشاءاللہ تعالی. اگلی بات دعا کی سورہ اخلاص پڑھتے رہنا بس میرا بیٹا. جی وہ تو ہے. عامل جو جتنی بھی ہے نا وہ کچھ کیا کہتے ہیں بندش آ رہی ہے, کچھ کیا کہتے ہیں. یہ سب سے بڑی بندش ایف اے ہے. ایف اے کوئی تعلیم نہیں ہے نا میرے بچے, سب سے بڑی بندش تو یہ ہے. جی اور کوئی بندش نہیں ہے. ان طرح کے معاملات میں مت پڑھنا. سورہ اخلاص پڑھتے رہنا, اللہ ثانی کرے گا. نو وری انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو, میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کو بڑا کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے زمین بنا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ جتنے مرضی عبادت گزار ہوں, جتنے مرضی عبادت گزار ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر دل کی نرمی نہیں ہے نا تو آپ فارغ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان, حضور نے فرمایا جو نرم خوئی سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا. ہائے یہ بات پھر سے کر دیں. حضور نے فرمایا کہ جو نرم خوئی سے محروم کیا گیا, نرم مزاج سے, نرم دل سے, گدازی سے, نرم رویوں سے, حضور فرماتے ہیں وہ ساری خیر سے دور ہو گیا. اللہ نے اس کو کوئی خیر نہیں دی. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ نصیحت یاد آتی ہے جو حضرت حسن بصری کو انہوں نے کی. حضور نے, جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو زبان ہے نا یہ جنت کا تالا کھولنے کی کنجی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ زبان جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ریاضت عبادت کے باوجود جنت کا حصول مشکل ہو جائے گا, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زبان کا استعمال اتنا کرخت انداز میں کر رکھا ہوگا. اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل جو ہیں ان کو زخمی کر رکھا ہوگا. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حشر کو اس شخص کے یعنی تصور کے ساتھ کہ اس نے جو ان کی دل آزاری کر رکھی ہوگی اس کے ساتھ اٹھیں گے, اور ان کی وہ دل آزاری گواہی بن جائے گی اس آدمی کے خلاف, اور وہ ساری عبادت ریاضت ایک پلڑے میں رہ جائے گی. اور وہ جو چند لوگوں کے ساتھ آپ نے غیر ذمہ دارانہ انداز میں گفتگو کر رکھی ہوگی. یعنی ہمارے ہاں نہ جانے کیوں ایک تصور آ گیا ہے کہ نصیحت کی بات, اصلاح کی بات جو ہے وہ اس انداز میں کرنی ہے کہ ایک دفعہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مرغی کی طرح وہ سامنے والا جو ہے وہ ایک دفعہ بالکل بے چین اور بےتاب ہو جائے. یعنی اصلاح کے لیے ہم وہ رویے کیوں نہیں اپنا سکتے جو اصلاح کرنے والے رسول نے اپنا رکھے تھے. کیا خوبصورت بات ہے. وقفے پہ جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو میں یہ عرض کروں گا کہ
جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے نا، میں کسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو جب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرح عبادت نہیں کر رہے تو وہ خاص طور پہ جاتے ہیں ان کو بتانے کے لیے، ٹوپی دینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ کتنی بلند آواز میں کیا پڑھنا ہے۔ عبادت کے تکبر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ عبادت کا بھی بڑا تکبر آ جاتا ہے انسان میں کہ میں زیادہ عبادت گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے گئے، لیکن آپ کی کال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وقفے کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج کا دن جو ہے وہ آپ کی کالز کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ہفتے ہم نے آج کا دن مخصوص کیا ہوا ہے اور ہم ٹیلی فون نمبر بھی اپنا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کیونکہ ٹیلی فون نمبر ایک ہے تو ویٹنگ پیریڈ ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہو، لیکن آپ کا کال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم تک ضرور پہنچے گا اور آپ ہم سے اپنا دل کا جو معاملہ ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو پوری ایمانداری سے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پسندیدہ مشورہ نہ لگے، لیکن وہ ہوتا ایماندارانہ اور میری پورے علم کے زور پہ اور پوری ایمانداری کے زور پہ ہوتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ شاہینہ ہے، شاہین ہے ہمارے ساتھ۔ جی شاہین بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں آپ آن لائن سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کا جی شاہین آپ بات کیجئے، فرمائیے۔ جی میں بات کر رہی ہوں، میں اصل میں اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے معلومات کرنی تھی۔ میرے بیٹے کا نام احتشام احمد ہے اور میرا نام شاہین ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، میرے بیٹے کی عمر ہو گئی ہے 32 سال۔ کہیں بھی ہم رشتہ لے جاتے ہیں تو اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے گا، پسند کر جاتے ہیں پھر بعد میں منع کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل میں جاب بھی کوئی صحیح نہیں ہے، ایسی پرائیویٹ جاب کرتا ہے، سیلری وغیرہ بھی کم ہے، لیکن ویسے تو اس نے یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ اور دوسری بات اسے غصہ بھی بہت آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے، اس لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ کچھ اس طرح کا بتا دیں۔ اچھا شاہین، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ تعالیٰ بندہ ٹھیک ہے، وہ بچہ برا نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں نا، وہ کمزوریوں کو نا درگزر کرنا چاہیے۔ ہاں پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آج کا جو زمانہ جا رہا ہے نا، اس میں ہماری جو بچی ہیں نا وہ دیکھتی ہی صرف یہ ہے کہ یہ بندہ CEO کمپنی کا کس دن بنے گا۔ وہ شرافت نہیں دیکھتی، وہ خاندان نہیں دیکھتی، وہ کردار نہیں دیکھتی۔ میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہوگا، میرے تجربے میں یہ نہیں آیا۔ لیکن بہرحال ایسا رشتہ کرنا جہاں کے ایکسپیکٹیشنز اگلوں کی جو ہو وہ مال ہو، دولت ہو، وہاں سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ تھوڑا سا انتظار شاہین کر لیا جائے۔ ایسے اچھے خاندان کا 32 سال کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پریشان ہے، کوئی بات نہیں، 32 سال ہو گئی ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ پریشانی میں غلط فیصلہ تو نہیں کرنا نا۔ اس کا چڑچڑا پن میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس چڑچڑے پن کو بہت ہوا نہ دو، پہلی بات تو یہ۔ اگر آپ اس کو کہیں گی تو وہ کچھ پڑھ لے گا؟ نہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہی تو مسئلہ ہے۔ اتنا کہتی ہوں بیٹا نماز پڑھو، بس کہتے ہیں شاہین، صرف کہتے ہیں نا۔ اگر کوئی نمازی ہونا تو اس کا خیال ہوتا ہے سارے نمازی، محلہ میرا سارا نمازی بنے، نہیں اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ نے دین میں کوئی سختی نہیں کی ہے، آپ بھی نہ سختی کریں، کہہ دینا ہے آپ نماز پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی اللہ بھی اس کا دل اس طرف کر دے گا، سختی نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی پڑھتی، لیکن بس وہ نماز کا نام لو تو غصہ آنے لگتا ہے۔ سختی نہ کریں، بس پڑھتے رہیں، آپ اس کے سامنے پڑھتے رہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر ممکن ہو تو گھر کے اندر سورہ رحمان لگانا شروع کریں۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ سورہ رحمان لگانا ہے اور قاری باسط کی آواز میں لگانا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کرٹیسائز اور کرب نہیں کرنا بیٹے کے بارے میں، کہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں کر رہا، بدتمیزی کر رہا، چھوڑ دیں، ایبسولوٹلی چھوڑ دیں۔ ہدایت کی دعا اس کے لیے بھی مانگیں اور اپنے صبر کے لیے بھی۔ لحول کی تسبیح، لحول ولا قوت الا باللہ، ایک اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 چیزیں خود بھی آپ نے پڑھنی ہے
اور اگر ممکن ہو تو بیٹے کو بھی کہہ دینا، وہ پڑھے یا نہ پڑھے اس پہ زور نہیں لگانا. سمجھ میں آتی بات؟ بچہ سمجھدار ہے لیکن اس کی اپنی ایج کی فرسٹریشنز ہیں میرے بچے، وہ جاب کی ہیں، شادی نہ ہونے کی ہیں. بہرحال ہی از اے گڈ بوائے. لیٹس ناٹ اسپوائل دا چائلڈ بائی فورسنگ یا انفورسنگ آور ڈیزائرز آن ہیم. اپنے ڈیزائر نہیں اس پہ انفورس کرنے. سمجھ میں آتی بات؟ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. جو میں نے کہا ہے آپ کو یہ کرتے رہنا، اللہ آسانی فرمائے گا. فرد السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرد. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم میرے بچے. اللہ کا کرم. حکم. جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. فرمائیے، حکم کیجیے. ایک تو اس کا رشتہ بھی کہیں نہیں ہو رہا، اور دوسرا اس کا یہ بتا دیں کہ وہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، تو اگر وہ وہاں پہ رہے یا پاکستان واپس آ جائے اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ بیٹے کا نام ہے تیمور. تیمور. واپس وہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ بتاؤ؟ یہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے. تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ واپس آئے؟ مطلب یہاں پہ اس کے والدین اکیلے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اگر یہاں کوئی بزنس کرے تو پاکستان آنا اس کے لیے بہتر ہے یا وہاں پہ. وہ تو وہ گیا کیوں تھا؟ معاملے میں بھی بیچارہ فضل ہے. گیا کیوں تھا یہ بتاؤ؟ گیا کیوں تھا؟ ہیلو. گیا کیوں تھا؟ کام کے لیے گیا تھا جی. یہ جاب کے لیے گیا تھا نا. ظاہر ہے جاب، تب بھی تو والدین اکیلے ہی تھے نا. جی جی ایسا ہی ہے نا. ہاں جی. تو اب ہم یہ پریشان ہے کہ وہ اگر واپس اس کو بلائیں تو جاب کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب یہاں پاکستان آنا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. شادی کا بھی یہی وہ بھی فضل ہے کہ میں میرے بچے یہ پہلے بھی تو سوچنا تھا نا، جب اس کو نوکری کے لیے باہر بھیجا تھا تیمور کو، تو تب بھی تو یہی مسائل تھے نا. اب چند سالوں کے بعد یہ مسائل زیادہ کیسے ہو گئے؟ مسائل تو وہی ہیں. مطلب والدین اس کے بوڑھے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے ان کے پاس کوئی ہے نہیں، اکیلے ہوتے ہیں دونوں. تو دیکھو یہ معاملہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تیمور کو باہر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلی بات. اب جب بھیج دیا آپ نے یہ سوچ کے کہ وہ وہاں پہ بہتر سیٹل ہو جائے گا، تو پھر اس کو سیٹل رہنے دو. اب اس کو پٹ وہاں سے دوبارہ. یہ عقل مندی نہیں ہے نا. اگر ایک قربانی دی ہے تو وہ قربانی آپ پوری کرو. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ باہر جانا چاہیے. شادی کا بھی نہیں ہو رہا نا، شادی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ کہ چاہتا ہے کہ میں وہاں اگر کر لوں، اسے کہو وہاں کر لے، وہ وہاں کر لے شادی. اچھا پاکستان میں نہ کرے، وہاں بھی شادی کر لے گا تو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا کر لے وہاں. بولو 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 بولو. اور کوئی اور اس کے لیے میں وظیفہ اگر ہم لوگ پڑھیں، آپ کے قبریں جس طرح الگ ہوتی ہیں نا، جس طرح قبریں الگ ہوتی ہیں، جو وظیفہ پڑھے گا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اثر بھی اسی پر ہوگا. اچھا یہ سمجھ میں آتی بات؟ اسے کہنا کہ سورہ اخلاص اور آیت کریمہ، اگر یہ دو چیزیں پڑھ سکتا ہے تو پڑھے. اور اگر ہم لوگ اس کے لیے پڑھیں، ارے بی بی اس کو پڑھ، کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو کہہ دینا ہے، اللہ توفیق دینے والا ہے. آیت کریمہ اور لحولہ اور سورہ اخلاص، آیت کریمہ اور سورہ اخلاص، یہ دو چیزیں پڑھے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. جتنا چاہے پڑھے، 1 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے، 1000 دفعہ پڑھے، کھلا پڑھے. اور وہی رہے اس کے لیے، وہی بہتر ہے، وہیں پہ رہنا. وہ واپس نہیں آئے گا میری پیاری بہن، چھوڑ دو اس بات کا. جو میں نے کہا ہے بس اس کو اتنا ہی رہنے دو. دل کیا کہتا ہے، مطلب وہ بھی فضل ہے نا بیچارہ، کہ کروں میں کیا. آپ اس پہ زور ڈالیں گے تو کنفیوز ہوگا نا. اب اس کو وہاں رکھ دیا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، اس کا کیریئر بن گیا ہے. اب اس کو وہاں شادی کرنے دو، سیٹل کرنے دو، آتا جاتا رہے، یہ سب سے بہتر ہے. پہلے اس کو پاکستان سے پٹ کے وہاں بھیجا ہے، اب اس کو وہاں سے پٹ کے پاکستان لانا ہے، یہ مناسب نہیں ہے بالکل بھی. اسے کہو دو چیزیں جو میں نے کہی ہیں، اسے کہو کہ وہ یہ کرے نہ کرے، اللہ توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. وہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے. اوکے. میں وعلیکم السلام. میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ اس بات کے نا سے سینسٹیو ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو پہلے باہر سیٹل کر دیتے ہیں، پھر جب عمر ڈھل جاتی کہتے ہیں واپس آ جاؤ، تو بچہ کہیں بھی بیچارہ سیٹل ہونے والا نہیں ہوتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم رشتوں میں بھی بہت خود غرض ہو جایا کرتے ہیں اور صرف سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. اپنی نظر سے، اپنے زاویے سے، اپنے مقام سے رشتے کی جو باہر کی دنیا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
یعنی جس شخص پہ اتنے سارے لوگ محنت کر کے اس کو پہلے یہاں سے بھیج رہے ہیں اور پھر محنت کر کے اس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں، اس کی اپنی بھی تو ایک کوئی زندگی ہے، نظریہ ہے، خیال ہے، چوائس ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو نوزائیدہ بچے ہیں اور جو ابھی بولنے اور سیکھنے کے مرحلے میں بچے ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی رائے کا بھی احترام کرو، اپنی اولاد کو عزت دینا سیکھو تاکہ آگے چل کے معاشرے میں ان سے جڑنے والے باقی لوگ ان سے عزت پائیں. یہ جو خوبصورت بات کی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے ڈاکٹر صاحب نے، یہ بڑی ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، جیسے ایک والدہ بھی اپنے بچے کا کمپلینٹ کر رہی تھی، آپ بچوں کو احترام دیں گے، بچے آپ کو احترام دیں گے. یہ وائس ورثہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ چلیں اور آپ یہ کریں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے بڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن احترام کے ساتھ اولاد کے ساتھ چلیں تاکہ اولاد بھی آپ کی جو ہے وہ خدمت کار نکلے. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. ہمارے کالرز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں. ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے. وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خاص طور پہ ذکر ہو رہا تھا کہ ابتدا میں سعد بن معاذ کا صحابی کا جو ذکر کیا کہ ان کے جنازے کا، اور بات یہاں پہنچی کہ جو زبان ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اس کے ساتھ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کرنے سے زیادہ اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کرنے میں بہت نیک ہوں، آپ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن مسجد میں جا کے آپ کو اس بات کا تکبر ہو کہ جو بچہ کھڑا ہے وہ میرے ساتھ کھڑا نہ ہو، وہ پیچھے کی لائن میں جائے. یہ بڑا ہی ایک تکبرانہ رویہ ہے جو کہ عام طور پہ عبادت گزاروں کا بھی دیکھا جاتا ہے. جہاں پہ سعد بن معاذ کی مثال ہے جن کے ساتھ 70,000 فرشتہ جا رہا ہے ساتھ ان کے جنازے کے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے اندر وہ خلق اور وہ نرمی پیدا کرتے، وہ اخلاق پیدا کرتے. چاہے غصہ آیا بھی ہو لیکن غصے میں جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پی جاتے ہیں، اس کا بھی اجر ہے. اور خاص طور پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں، اس میں خاص احتیاط کا پہلو جو ہے اس کو سامنے رکھیں. یہ مثال آپ کو صرف اس لیے دی تھی کہ جہاں صحابی کی ایک مثال ہے وہاں ہماری بحثیت ایک امتی جو ہے وہ کیا حیثیت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے. آمین.